मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती खालिद कासमी एंड लाइक शेयर द वीडियो। हक अपना मुझे छोड़ के जाना भी नहीं है, हक अपना मुझे छोड़ के जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है। चलना है मगर मुझको बुज़ुर्गों की डगर पे, चलना है मगर मुझको बुज़ुर्गों की डगर पे, हालांकि शराफत का ज़माना भी नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया के अंदर भेजा और भेजने के बाद जैसा कि कुरान करीम बतला रहा है और अल्लाह के नबी की हदीसें भी बतला रही हैं कि दुनिया के अंदर इंसान की ज़रूरतें भी अल्लाह ने रख दी हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान की ज़रूरत ना हो और इंसान मौजूद हो, ऐसा नहीं है। जब इंसान मौजूद है तो उसकी ज़रूरतें भी हैं। जब इंसान दुनिया के अंदर आया है तो उसे खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान ज़रूर चाहिए। रहने के लिए, सर छुपाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। हर इंसान की ये चीज़ें ज़रूरत में दाखिल हैं। और रोटी रोज़ी कमाने के लिए कोई छोटा मोटा कारोबार भी हो, घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई ऐसा काम धंधा हो कि जिसके ज़रिए से वो अपनी तमाम ज़रूरतें, तमाम हाजतें और ख्वाहिशें नहीं बल्कि ज़रूरतें जायज़ तरीक़े से पूरी कर ले। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया के अंदर भेज कर ज़रूरतें भी उसके साथ में लगा दी हैं। मगर आज का ज़माना वो ज़माना है कि इंसान की ख्वाहिशें और चाहतें बढ़ गई हैं। इंसान की ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हर आदमी एक मॉडर्न ज़िंदगी गुजारने के चक्कर में है। हर आदमी ये चाहता है कि मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारूं कि लोग मुझ पर रश्क करें और लोग सोचें कि बहुत बड़ा इंसान है और लोग मेरे बारे में एक अजीब यानी कोई बड़ी सोच अपने दिल के अंदर बिठाएं। हर आदमी की ये ख्वाहिश है, मेरे आगे पीछे दो चार लोग हों, मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही हों, मेरे नीचे भी बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ हों और मेरे पास बैंक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा हो, हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, दुनिया की दौलतें ज़्यादा से ज़्यादा हों। ये इंसान की ख्वाहिश है और इंसान की सोच बन गई है। जबकि साफ तौर से लिखा है, बतलाया भी गया है कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। ये दुनिया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर, के जन्नत काफिर के लिए जन्नत और मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। सीधी सी बात है कि कैद खाने में और जेल खाने में कैदी को सारी उसकी चाहतें पूरी नहीं की जाती हैं बल्कि उसको सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी की जाती है बस। लेकिन अगर आदमी कैद खाने में भी ये कोशिश करे कि मेरी यहाँ पर तमाम चाहतें पूरी हों तो ऐसा आदमी परेशान रहता है। वो हर तरह से गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। आज के इंसान का यही हाल है। इंसान दुनिया के अंदर रह रहा है और रहने के बाद कोशिश ये कर रहा है कि मेरी हर चाहत पूरी हो, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, चाहे वो हराम तरीक़े से ही पूरी हो। इसके लिए लोगों ने अलग अलग तरीक़े अपना रखे हैं। लोगों ने इसके लिए अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं। अलग अलग कमाई के धंधे लोगों ने अपनी तरफ से और आपसी मशवरे से तय कर लिए और बना लिए। और हद तो ये है, अफसोस तो ये है कि उन चीज़ों में लंबी लंबी दाढ़ी वाले और लंबे लंबे जुब्बे और कुर्ते वाले और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी उन चीज़ों में शामिल हैं और उन कामों को कर रहे हैं। उनके जहनों के अंदर, उनके दिमागों में सिर्फ ये बात होती है कि पैसा कमाना है, हमें बड़ा आदमी बनना है, बस चाहे कैसे भी हो हमें तो बड़ा आदमी बनना है। और आदमी ने ये सोच लिया कि बड़ा आदमी बड़ा पैसे से बनेगा। जैसा कि लोगों की सोच है, लोग कहते भी हैं कि आज के ज़माने में तो पैसा ही सब कुछ है, आज के ज़माने में तो पैसा ही खुदा बन गया, लोग इस बात को कहते हैं। जबकि मैं इस बात को ये अपनी ज़बान में मैं भी कहता हूँ और लोग भी कहते हैं कि पैसा सब कुछ तो नहीं है मगर बहुत कुछ है। पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और वो हमेशा रहेगी। सब कुछ हमारे लिए ईमान है,
اور ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ قرآن کریم سے، نماز سے، روزے سے، حج سے بڑی ہمارے لیے کوئی دولت نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہ سوچنا کہ پیسہ آج کے زمانے میں خدا بن گیا، یہ گندی سوچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ ہوگا ہم اتنے ہی بڑے آدمی بن جائیں گے۔ یہ لوگوں کی گندی سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ آدمی بڑا اپنے کردار سے بنتا ہے، اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر تو صاف طور سے لکھا کہ تم خود بخود اپنے آپ کو زیادہ حضرت جی مت دکھاؤ، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ صاف ستھرا مت دکھاؤ کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت دیندار ہوں، یا میں تو بہت بڑا اللہ والا ہوں، یا میں تو بہت زیادہ حلال کھا رہا ہوں۔ اپنے آپ کو ایسا مت دکھاؤ۔ ہوا اعلم بمن اتقی، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تم اپنے بارے میں یہ مت کہو کہ میں بہت بڑا حضرت جی ہوں، سب کو پتہ ہے کیسا ہے تو، یا میں کیسا ہوں سب کو پتہ ہے، میں اپنی صفائی پیش کروں کہ میں بہت بڑا حضرت جی ہوں، تو صفائی پیش کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ لوگوں نے حرام کمانے کے بہت سارے راستے آج کے زمانے میں اپنا لیے ہیں۔ جیسے آج کل لوگ بیاج میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، بیاج کھانے میں، بیاج لینے میں، بیاج کا پیسہ کمانے میں لوگ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے جب میں مولویت پڑھ رہا تھا، مولویت کی یعنی میں نے 8 سال پڑھ لی تھی، 1 سال میرا مولوی بننے میں رہ گیا تھا، تو میں نے رمضان میں کسی جگہ پر قرآن کریم سنایا۔ وہاں جب میں نے قرآن کریم سنایا، میرٹھ کی طرف کی بات ہے، تو اس گاؤں میں ایک بہت بڑا بیاجڑ تھا، بہت بڑا، میں گاؤں کا نام بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ اس گاؤں میں بہت بڑا بیاجڑ تھا۔ اب مجھ سے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ آدمی بیاج لیتا ہے، بیاج دیتا ہے، بہت تگڑا بیاجڑ ہے یہ، آپ اس کے بارے میں بیان کرو۔ اب ایک جمعے میں وہ آ گیا، رمضان کا مہینہ تھا، جمعے میں وہ آ گیا۔ اب میں نے، اللہ نے جو میرے دماغ میں بات ڈالی میں نے بیان کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے اس آدمی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے یہ کہے کہ تم نے اس بارے میں بیان کیوں کیا، بیاج کے بارے میں۔ جو آدمی غلط کرے گا ہم تو اسے دکھلائیں گے، ہم تو بتلائیں گے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں یعنی میں شیشہ ہوں، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ شیشے کا کام ہے سامنے والے کے چہرے کے داغ دھبے دکھانا۔ اب جسے یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یار یہ شیشہ تو میری کمی نکال رہا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ شیشے کے سامنے سے ہٹ جائے۔ شیشے کا کام جو ہے وہ تو اپنا کام کرتا رہے گا، ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی برائیاں، ان کی کمیاں بتلائیں، یا ان کے اندر جو غلطیاں اس کے بارے میں انہیں خبردار کریں۔ تو لوگ آج کل بیاج کھانے میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ بیاج کھانا اور بیاج لینا اور بیاج دینا، یہ تمام چیزیں گناہ حرام ہیں، مگر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بیاج لینے سے مال بڑھتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ بیاج لینے سے مال، بیاج سے مال گھٹتا ہے اور صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ بیاج سے مال گھٹتا ہے اور صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیکھنے میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہم بیاج کے ذریعے سے جو پیسہ کما رہے ہیں، بہت موٹا پیسہ کما رہے ہیں، بہت موٹی رقم آ رہی ہے، ہر مہینے ہر ہفتے بہت موٹی رقم آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث بتلا رہی ہے کہ بیاج سے تم کتنا ہی پیسہ کما لو، اس کا جو انجام ہے، اس کا جو آخر ہے، وہ تباہی اور مال کی کمی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جب ایک دن ایسا آئے گا کہ جتنا بھی مال تم نے کمایا سارا کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمارے پاس بڑے بڑے دکھیارے آتے ہیں، میرے پاس ایک آدمی آیا، بہت زیادہ کروڑ پتی تھا، بہت زیادہ میرے سامنے بیٹھ کے رو رہا تھا، اپنی کہانی بتلا رہا تھا۔ تو اس نے اپنے بارے میں بتلایا کہ میرے تقریباً 4 مکان گنائے، اس نے کہا 4 مکان تھے میرے، بہت اچھی زندگی تھی، خوشحال زندگی تھی، بہت اچھا کاروبار تھا۔ آج میرا یہ حال ہے، وہ ہاپوڑ میں رہتا ہے، میرا جانکار ہے وہ۔ آج میرا یہ حال ہے کہ میرے پاس شام کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے کیا انتظام کروں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی بیمار ہو گئی، میں نے اپنی بیوی میں اتنا پیسہ لگایا کہ میرا پورا کاروبار ختم ہو گیا، میرے سارے مکان بک گئے، آج میں کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہا ہوں۔ تو حرام طریقے سے پیسہ کمانے سے اور حرام طریقے سے مال کمانے سے یہ ہوگا کہ ایک دن وہ آئے گا، ایک دن آئے گا ایسا
کہ تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کورے گھڑے میں چوہا. کورے گھڑے میں چوہا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا، وہ صرف بھاگا پھرتا ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا اور اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بیاج لینے والے اور بیاج کھانے والے لوگوں کا اور حرام کھانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے. ایک نہ ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ آدمی دنیا کے اندر بالکل اکیلا کھڑا رہتا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا. جس اولاد کے لیے یا جس بیوی کے لیے وہ اتنا کما رہا ہے وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی. سیدھی بات ہے. تو یاد رکھیے مذہب اسلام نے بیاج کے بارے میں جتنا بتلایا اتنا کسی بھی مذہب نے اور کسی بھی دھرم میں نہیں بتلایا گیا. ہر دھرم والوں نے، ہر مذہب والوں نے اپنے مذہب کے اندر بیاج کھانے، بیاج لینے اور بیاج دینے کے بارے میں بتلایا کہ یہ کام غلط ہے، اس سے بچو. مگر اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 7 جگہوں پر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سے زیادہ حدیثوں میں بیاج کے بارے میں بتلایا کہ بیاج لینا اور بیاج دینا بہت بڑا گناہ ہے، بیاج کھانا حرام ہے. اللہ کے نبی نے صاف طور سے بتلایا. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم اللہ کے نبی پر جان دے سکتے ہیں اور اللہ کے نبی کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے ہم لوگ. یہ ہمارا حال ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صاف طور سے منع کیا ہے. میں آپ کو اس انداز میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے ایک بات ہوتی ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی فریت اتاری جائے یا کسی پر نشانہ لگایا جائے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ایک ہمدردی کی بات ہے کہ ہمدردی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور میں جو کچھ بھی بتلا رہا ہوں ہمدردی سے بتلا رہا ہوں. قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اور شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بیاج، سود خوری، بیاج کھانا اور علماء سے دشمنی رکھنا ہے. یہ 2 گناہ سب سے زیادہ بڑے ہیں. کفر اور شرک کے بعد بیاج کھانا اور کسی عالم سے، کسی مولانا سے، کسی اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا، یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، بہت زیادہ بڑے گناہ ہیں. لیکن آج ہم لوگ ان کاموں کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بیاج کھانا ایک فیشن بن گیا، بیاج لینا، بیاج دینا، یعنی لوگوں نے ان چیزوں کو فیشن بنا لیا، اپنی ضرورتیں نہیں بلکہ خواہشیں پوری کرنے کا ایک سامان بنا لیا. اور اللہ کے جو ولی ہیں ان سے دشمنی رکھنا یہ بھی ایک عام سی بات ہے. یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ اس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ حرام چیزوں کے نام بدل کر ان پر عمل کریں گے، ان چیزوں کو اپنائیں گے. جیسے شراب کے بارے میں بتلایا کہ شراب کا نام بدل دیا جائے گا. اب ایسی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں کہ جو بالکل نشے والی چیزیں ہیں، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو پینے سے انرجی آ جاتی ہے، اس لیے لوگ ان کو پیتے ہیں. کوئی سوال نہیں کرے گا، صرف سنو. سوال جسے بھی کرنا ہو جمعہ کی نماز کے بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سوال کا جواب دینے کا موڈ بھی نہیں ہے، صرف سن لو. جمعہ کی نماز کے بعد بات ہوگی انشاءاللہ، اگر کسی کو کوئی بات معلوم کرنی ہو تو لوگ ایسی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، کیونکہ سوال ہو سکتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں، تو وہ بعد میں بتلائیں گے انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں ایسی آ رہی ہیں جو نشہ آور ہیں، جن سے نشہ ہوتا ہے مگر لوگ ان چیزوں کو پی رہے ہیں. ایسے ہی بہت سارے کمائی کے دھندے مارکیٹ میں ایسے ہیں کہ جو حرام ہے، بالکل حرام ہے، ان چیزوں سے پیسہ کمانا حرام ہے مگر لوگ ان کاموں کو کر رہے ہیں. اب سے تقریباً 2 سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک مولانا صاحب، ایک امام صاحب میرے پاس تشریف لائے. تقریباً ان کے نیچے جو گاڑی تھی تقریباً 25-30 لاکھ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے تھے. 3-4 لوگ ان کے ساتھ میں تھے، وہ میرے پاس تشریف لائے. اب میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو میرے پاس تشریف لائے. لانے کے بعد میں انہوں نے ایک کمپنی سے جڑے ہوئے تھے. وہ بہت ساری کمپنیاں ایسی چل رہی ہیں کہ لوگ ان سے جڑتے ہیں اور جڑنے کے بعد میں دوسرے لوگوں کو جوڑتے ہیں. میں جڑ گیا، میرے نیچے 2 آدمی جڑ گئے، انہوں نے جتنوں کو جوڑا ان سب کا کمیشن بھی مجھے ملے گا. اس کے نیچے جتنے لوگوں کو انہوں نے جوڑا، یعنی ایک زنجیر چلتی ہے، ایک چین چلتی ہے. اس طرح کی کمپنی وہ ہاپوڑ میں اس کا اس وقت میں چل رہی ہے. اس سے جڑے ہوئے تھے. وہ انہوں نے بتلایا کہ میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، تو امامت میں مجھے 7,000 روپے ملتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آگے بولو. انہوں نے بتلایا کہ آج کی تاریخ میں 25 لاکھ روپے کی گاڑی تو میرے نیچے رہتی ہے اور
میں تقریباً فی الحال 9,30,000 روپے، کتنے روپے؟ 9,30,000 روپے مہینے کے کما رہا ہوں۔ اب جب اس طرح کی بات کوئی کہے گا تو آدمی روب میں آ جائے گا سامنے والے، اچھا اتنے مالدار ہو آپ؟ انہوں نے مجھ سے بتلایا تو میں نے ان سے کہا اچھا بہت اچھی بات۔ سب کچھ ہوگا ناشتہ وغیرہ ہونے کے بعد میں نے ان سے ایک سوال رکھا کہ یہ جو کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس میں دارالعلوم دیوبند کا یا کہیں کا کسی معتبر مدرسے کا کوئی فتویٰ ہے یا نہیں؟ وہ ایک دم تھوڑے سٹ پٹائے، وہ کہنے لگے فتویٰ ہے میرے پاس۔ میں نے کہا دکھاؤ کہاں ہے؟ میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر آپ کو بتلا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کسی کوئی بھی بات جھوٹ ہی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا دکھاؤ کہاں ہے فتویٰ؟ انہوں نے کہا میں گھر بھول گیا۔ میں نے کوئی بات نہیں، آپ گھر بھول آئے کوئی بات نہیں، لیکن اب میری بات سنو۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، ایک سیٹ یعنی ایک کتابوں کا ایک تقریباً 3 فٹ لمبا سیٹ ہے میرے پاس، اس میں 26 کتابیں ہیں، فتاوی قاسمیہ اس کا نام ہے۔ میں نے وہ نکالا، نکالنے کے بعد جلد نمبر تقریباً 22 نکالی میں نے۔ نکالنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ جس کمپنی سے آپ جڑے ہوئے ہیں اس کمپنی کا جو چین والا سسٹم ہے بالکل حرام ہے۔ وہ کہنے لگے ایسے کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کہا پڑھو اسے۔ پڑھنے کے بعد میں پھر مجھے بتاؤ، آپ یقین کرنا انہوں نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میں 1 منٹ بھی نہیں رکے میرے پاس، وہ 1 منٹ بھی، وہ مجھے جوڑنے کے لیے آئے تھے کمپنی سے، لیکن 1 منٹ بھی نہیں رکے، فوراً چلے گئے۔ اس کے بعد میں انہوں نے اپنے کئی لوگ بھیجے کہ بھئی جوڑ لو، جڑ جائیں گے تو اچھا ہوگا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی، کبھی اس کمپنی سے جڑ جاؤ، اس سے جڑ جاؤ، لیکن جڑنے سے پہلے یہ سمجھو کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام، یہ ضرور سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جو کمپنیاں ہیں کہ میں جڑ گیا اس کمپنی سے، میں نے اپنے نیچے 2 لوگ جوڑے، ان لوگوں نے اپنے نیچے 4-5 لوگ جوڑے، جتنے انہوں نے جوڑے ان کا بھی کمیشن مجھے ملے گا، جو میں نے جوڑا ان کا بھی، یعنی نیچے تک 50-60 واسطے ہو گئے۔ اس نے اس کو جوڑا، اس نے اس کو، اس نے اس کو۔ اب وہ ہندوستان سے یہاں سے یعنی ہاپوڑ سے چین چلی، پہنچتے پہنچتے پورے ہندوستان میں سب جگہ وہ چین پہنچ گئی۔ مجھے پتہ بھی نہیں ہے میرے نیچے کون کون جڑا ہوا، مگر سب کا کمیشن مجھے بھی مل رہا ہے۔ یہ چل رہا ہے بہت زیادہ، پیسے کمانے کے دھندے چل رہے ہیں، پیسے کمانے کے دھندے۔ پیسہ مت لگاؤ، تم پیسہ کما لو گے محنت کر کے، بہت چل رہا ہے ایسا۔ کل ایک آدمی آیا میرے پاس، انہوں نے یہی نماز پڑھی، انہیں دیکھ کر یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ میں اس بارے میں بتلاؤں کل جمعے میں۔ حاجی نمازی، خوب لمبی داڑھی، لمبے کرتے اور 5 وقت کے نمازی، تسبیح ان کے ہاتھ میں، ماتھے پر ان کے اس کے سجدے کے نشان، اور کام کیسے؟ حرام، حرام کما رہے ہیں، بیاج کھا رہے ہیں وہ لوگ۔ اپنے نیچے لوگ جوڑ دیے، جن لوگوں کو میں نے جوڑا، سیدھا سیدھا مسئلہ سمجھ لو، اس کمپنی سے میں جڑا، جڑنے کا مجھے جو ملا ٹھیک ہے، اپنے نیچے میں نے لوگوں کو جوڑ دیا، میں نے محنت کی، میں نے جوڑا، میں نے محنت کی، ان کا کمیشن مجھے ملا، اچھی بات ہے کیونکہ میں نے محنت کی ہے، مگر ان لوگوں نے جن لوگوں کو جوڑا اس میں میری کوئی محنت نہیں ہے، پھر بھی مجھے مل رہا ہے۔ نیچے والوں نے اپنے نیچے جن لوگوں کو جوڑا ان کا بھی مجھے مل رہا ہے۔ کس بات کا مل رہا ہے مجھے؟ سوچو، یعنی حرام مال آ رہا ہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں، 5 وقت کے روزے، 5 پورے مہینے کے روزے، 5 وقت کی نمازیں، حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، صدقے فطر زکوٰۃ سب دیے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں لمبی لمبی تسبیح بھی ہیں، اور سامنے والے پر رعب بھی ہے کہ یہ آدمی پکا نمازی ہے، مگر اس کا کھانا پینا یہ ہے کہ بالکل حرام کھا رہا ہے، حرام، اسے بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بیاج کھائیں گے، اور ہر آدمی بیاج نہیں تو بیاج کے اثر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر وہ بیاج نہ بھی کھائے گا تو بیاج کا دھواں یا اس کا اثر اس تک ضرور پہنچے گا۔ اب یہ جو ہم شادی بیاہوں میں بیاج کا کھاتے پھر رہے ہیں دعوتیں، لڑکی والے نے بیاج میں پیسہ اٹھایا تو میں دعوت کھلا دی، کبھی پوچھا لڑکی والے سے کہ ہم جو بارات میں جا رہے ہیں، ہم جو تیری دعوت میں جا رہے ہیں، تو نے انتظام کہاں سے کیا؟ کبھی نہیں پوچھتے ہیں، بس کھانے سے مطلب ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جیسے چلے چلائے جاؤ، حلوہ پوری کھائے جاؤ، بس جیسے چلے چلائے جاؤ، حلوہ پوری کھائے جاؤ، یہ ہمارا حال ہے، کھانے کو چاہیے بس کیسا بھی ہو۔ اب ایک آدمی نے پچھلے ہفتے مجھ سے سوال کیا کہ اجی شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا چاہ رہا ہوں، شیئر مارکیٹ میں، شیئر بازار میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا بتلاؤں ابھی، میں نے دوسرے دن ان کو بتلایا، تو میں نے ان سے بتلایا کہ جس طریقے سے آپ لگا رہے ہیں بالکل حرام ہے۔
اب شیئر بازار میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام، بس پیسہ لگانا ہے، پیسہ کمانا ہے، بس نگاہ اس بات پر ہے کہ پیسہ آنا چاہیے چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آج میرا بیان کرنے کا تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ موڈ سا نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں جس طرح سے بھی بول رہا ہوں باتیں ساری صحیح بتلا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے اور جو قرآن کریم کے اندر لکھا میں وہی باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ آپ ان باتوں کو سمجھیے، شیئر بازار میں اگر آپ نے پیسہ لگایا ہوا ہے اس بات کو بھی سمجھیے۔ ایک صاحب فی الوقت آئے میرے پاس میں، وہ کسی ایسی کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں جس میں نیچے چین بنانے کا سسٹم ہے، میرے پاس میں آئے، مجھ سے انہوں نے معلوم کیا، میں نے بتلا دیا ان کو کہ بھئی جن لوگوں کو آپ نے جوڑا ان کی کمائی آپ کے لیے جائز ہے، ان کا کمیشن باقی لوگوں کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج ہی توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد جو میرے نیچے کے لوگ ہیں ان کی کمائی میں چاہ کر بھی روک نہیں سکتا، میرے کھاتے میں آئیں گے وہ، مگر ان سب کی کمائی میں غریبوں میں دے دوں گا، میں خود استعمال نہیں کروں گا۔ تو توبہ کرنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اصل مال کمانا اصل نہیں ہے بلکہ حلال مال کمانا اصل ہے۔ بات سمجھ لیجئے میوات میں کیا چل رہا ہے، میوات میں کیا کچھ ہوا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے۔ اس کے لیے پورے شہر میں، گاؤں میں، سب جگہ سے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے یعنی تعاون کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس صبح بھی فون آیا تھا میرے پاس میں کہ ہاپوڑ کی جمعیت نے یہ طے کیا ہے، ہاپوڑ کی جمعیت نے مولانا محمود مدنی صاحب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہاں میوات میں جن لوگوں کی دکانیں اجڑی ہیں ان کو دکان کے بدلے میں جو کھوکے ہوتے ہیں لوہے وغیرہ کے، کائے کے ہوتے ہوں گے، وہ شاید لوہے کے ہوتے ہوں گے، وہ کھوکے بنا کر دیے جا رہے ہیں۔ ایک کھوکے کی قیمت 20,000 روپے ہے۔ کتنے ہزار روپے؟ 20,000 روپے۔ ان سب کھوکوں پر ہاپوڑ کی جمعیت کا نام لکھا جائے گا کہ یہ سب ہاپوڑ کی جمعیت کی طرف سے ہیں۔ تو ہاپوڑ کی جمعیت نے اس بات کا وعدہ کیا ہے، میں نے پچھلے ہفتے بھی اعلان کیا تھا اور اس سے پچھلے ہفتے اعلان کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کیا تھا، تو میوات کے لیے میں نے اعلان کر دیا تھا، آپ کے ذہن میں بات آ بھی گئی ہوگی، اس لیے ہمیں اس مسجد سے تقریباً میں چاہتا ہوں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو ہزار روپے دینے والے یہاں جتنے یعنی جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے، زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے، اپنی جیب سے پہلے یہ سمجھ لیں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ جو بھی ہے سب وہاں لگ جائے گا، کیونکہ سارے کے سارے لوگ بالکل بے گھر ہو گئے، بالکل خانے خراب ہو گئے وہ لوگ۔ تو یہاں مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.